बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निगरान काबीना हल्फ उठा चुकी है। अभी पहला मरहला कहा जा रहा है और इस काबीना को देख के कुछ लोगों के होश उड़ रहे हैं, कुछ लोगों की नींदें हराम हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं, ये बड़ी अहम बात है। इस सवाल का जवाब आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि क्या इस सवाल का जवाब मुमकिन है, हो क्या सकता है, ख़दशात क्या हैं और वहमें क्या हैं। तो वहम, जिसको वहमें भी कहते हैं इसको। और बाकी जो दो दीगर बड़ी खबरें हैं वो है कि इमरान खान साहब बिल आखिर दहाई देते हुए अपने महबूब बल्कि अपने मुहिब जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब की अदालत में पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी दरख्वास्त की है और उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया जाए जिस से जो रियासत पाकिस्तान है मैं उनकी नज़रों से ओझल हो जाऊं, छुपा लें मुझे। वो होता है ना, अपने गोशा याफियत में ले लें मुझे, कि मेरे खिलाफ जितने मुकदमे हैं, जो तड़ातड़ मेरी बेलें खारिज हो रही हैं, इस ये दुहाई देते हुए, ये दुहाई है, ये देखें कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1992 से मेरी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। पता नहीं कौन कौन सी राम कहानियाँ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख के दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर उनकी दाद रसी करेंगे? क्या उनको अपने वो क्या कहते हैं शफकत पिदराना में ले लेंगे या उनको जिस तरह पहले उनको सपोर्ट करते आए हैं, जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट करना, उनको बचाना, वो सब कुछ करते आए हैं, उनके लिए रास्ते आसान करते आए हैं। वो जो बंद ताले थे उनकी चाबियां उनकी जेब में थी और वो निकाल के खोलते आए हैं। हालांकि इमरान खान साहब जिन हालात में पहुंचे हुए हैं, ये मेरी एक असेसमेंट है कि इसकी नंबर 1 जो ज़िम्मेदार शख्सियत है उसका नाम है बुशरा बीबी, और दूसरे नंबर के ऊपर जो ज़िम्मेदार शख्सियत है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो थपकी देते रहे, कोई मसला नहीं, चुप के रख कम, जो करोगे मैं हूं ना। वो जो मैं हूं ना, वो सर फिर कोई और आ गया, उसने कहा नहीं नहीं मैं हूं ना। तो वो जो मैं हूं ना का खेल चल रहा है ना, उसमें उमर अताब बंदयाल साहब इमरान खान साहब को मरवा गए हैं। तो तमहीद कुछ ज़्यादा हो गई। मामला ये है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 तरह की बातें हैं कि निगरान काबीना की बात आप सुन लें। निगरान काबीना के ऊपर बहुत से लोग इस काबीना की हैयत, इस काबीना के अरकान को देखते हुए खौफज़दा हो गए हैं कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, अपने अपने शोबे में इन्होंने कमालात दिखाए हुए हैं। शमशाद अख्तर साहबा, मैं चूँकि इकॉनमी को उस तरह से नहीं समझता जिस तरह एक प्रोफेशनल आदमी समझ सकता है। जाहिर है कि मैं एक ले मैन हूँ, मैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो शमशाद अख्तर साहबा के वो बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर रही हैं और प्रोफेशनल है। तो लगता है कि एक साथ में है कोई मसूद, अगर मैं उनका नाम नहीं भूल रहा, समथिंग मसूद, वकार मसूद, यानी कि 2 लोग ख़जाने के ऊपर, ख़जाने से मुराद ये है कि इकानमी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को यही मसला है। इसी तरह जो कह लें कि सरफराज बुगटी ये बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं, और बलूचिस्तान का वज़ीर दाखिला होना जो है वो आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि जो, और इसकी 2 हैं खसूसियात, ये जहन में रखने वाली बात है कि चूँकि वहाँ पर इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में, तो उसका जो लाइज़ॉन है पाकिस्तान के हसास अदारों के साथ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बालिहाज़े ओहदा वो इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है, और उनको जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो निबट ना जानते हैं, यूँ कह लें। तो उनको बनाया गया है, मतलब वज़ीर दाखिला वफाक का, पाकिस्तान का। तो इसका मतलब ये है कि वो भी प्रोफेशनली या टेक्निकली साउंड भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। इसी तरह जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, हमारे सीनियर हैं, और सुनो टीवी में मेरे वो कुलीग भी थे, हमारे वो डायरेक्टर एमडी थे करंट अफेयर्स के, और मतलब कह लें कि उनकी सहाफ़त के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल आदमी को अगेन वज़ीर इत्तलात या वजारत इत्तलात उसके सुपुर्द कर दी गई है, कलमदान उसका। तो इसी तरह जनरल अनवर अली हैं,
سید انور نام ہے ان کا، وہ وزیر دفاع ان کو بنائے جانے کی اطلاعات ہے. تو یہ کابینہ دیکھ کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پائن یہ کابینہ اتنی پروفیشنل اور ٹھوک بجا کے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہاں پر کچھ ہو تب بھی مسئلہ ہے، اگر کچھ نہ ہو تو تب بھی مسئلہ ہے. تو ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو اسی طرح پروفیشنل لوگ ہی ڈیل کر سکتے ہیں. تو 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے ہوئے. آج جس طرح الیکشن کمیشن نے وہ کہہ دیا کہ 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں، دستوری جو obbligations ہیں ان کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ چونکہ نوٹیفائی کر دیا. اب اس پر میرا ٹیک ذرا مختلف ہے. میرا ٹیک مختلف یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے بڑھائے جائیں گے، اور کچھ صحافی یہ خبر دے رہے ہیں، حالانکہ عرفان صدیقی صاحب نے آج جو انٹرویو دیا تھا جیو مارننگ شو میں، جیو پاکستان، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 2023 میں ہی انتخابات ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتخابات کی جو تاریخ آگے بڑھائی گئی ہے یہ نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر بڑھائی گئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے مخالف ذہن رکھنے والے جو صحافی حضرات ہیں یہ ان کا کہنا ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ یہ بات بھی اگر ہو در پردہ تو سر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کنے نفلاں دا ثواب ہے جناب 10 مئی کی PR وچوں کھٹیا کہ تجربہ کریں آپ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، تجربہ ناکام ہو، ملک سنبھالا نہ جائے اور پھر آپ کو آواز دی جائے، یعنی کہ نون لیگ کو والے کہیں کہ پھر ہمیں آواز دی جائے کہ آئیں اور آ کے سنبھالیں. پیپلز پارٹی کو کہا جائے آئیں اور آ کے سنبھالیں، وہ آئیں آ کے سنبھالیں اور قیمت بھی خود الٹی دے کے جائیں. کیوں بھائی؟ یہ تو وہ پوچھیں گے نا. تو اس لیے ہوا کیا کہ ان 16 ماہ کی حکومت میں ایک بھی کام اس طرح کا، کیونکہ ملک کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں ہو سکا، لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا. تو اب وہ قیمتیں بڑھا کے، یعنی کہ آلموسٹ پچھلے کوئی 1 مہینے میں 40 روپے پٹرول کی قیمت بڑھی ہے، پیٹرول کی. تو وہ قیمت بڑھا کے آپ الیکشن میں جائیں گے ووٹ مانگنے، تو لوگ تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، کچھ اور ہی دیں گے، 4 ارب دیں گے آپ کو، بھیجیں گے. تو نواز شریف صاحب نے یہ ذرا جو اگر لیا ہے، اگر یہ خبر درست ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا حق بنتا تھا. انہوں نے ٹیکنیکلی ایک آئینی عذر تراشا کہ مردم شماری کو نوٹیفائی اب آگے کیا جائے حکومت جانے سے کچھ دن پہلے اگست میں، تاکہ انتخابات جو ہیں وہ آگے بڑھ جائیں. 4 مہینے کے لیے 4 مہینے چاہیے ڈی لمیٹیشن کے لیے مردم شماری نہیں آنے کے بعد، اور پھر آگے 60 دن جو ہیں وہ انتخابی شیڈول آپ یوں کہہ لیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ذہن میں اگر خبر درست ہے تو یہ والی بات ہو کہ ذرا مارجن مل جائے گا، ذرا لوگوں کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے اس اسنا میں، اور عمران خان صاحب کا بھی مکو جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ٹھپ لے اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی کنٹرول کر لے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے، کوئی منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. ممکن ہے کہ یہ بات ہو. لیکن سر کرائن جو بتا رہے ہیں، میں پہلے گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ آج ایک ملاقات کا احوال جو ہے وہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سے بڑی آسانی مل سکتی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے، 2 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی. اس چیف جسٹس کو وہ ملنے گئے جس چیف جسٹس نے جناب وہ کھڑے تھے ایک ٹانگ کے اوپر. میں کوئی اور نہیں بات کرتا، ہمیں پاس کرنا چاہیے، اداروں کی توقیر کرنی چاہیے. تو وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے تھے کہ عمران خان، مطلب وہ تو وردی عمران خان آئے گا انقلاب لائے گا، عمران خان آئے گا مجھے مزید 3 سال چیف جسٹس بنائے گا، ہیں جی. تو وہ یہ والا وہ کر رہے تھے، اور ان سے جا کے اب یہ خبر نہیں ہے، یہ گویڑ ہیں. گویڑ اگر آپ سمجھیں تو وہ ہوتے ہیں کہ اندازے قیافے یہ ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان سے الیکشن کمیشنر نے جا کے کہا کیا ہوگا؟ سر یہی کہا گیا ہوگا کہ جناب کہ یہ کام حکومت نے کر دیا ہے جاتے جاتے، اب مجھے آپ نے عدالت میں بلا کے ٹینشن نہیں دینی. اس چیز کو سمجھیں. اور اس میں عقل مندوں کے لیے اللہ پاک نے اشارے رکھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کے بقول راجہ ریاض صاحب، میں نہیں کہہ رہا
کہ جو پاکستان کے بڑے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا الیکشن فروری میں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو مجھے لگتا ہے کہ کہا کہ منہ انگلی منہ چپ، اس کو چپ ہی کہتے ہیں نا، کہ بس منہ پہ انگلی رکھ لینی ہے، بولیں گے تو پھر بہت بڑا اشر ہوگا. تو وہ اس کے بعد ملاقات کے بعد آئے ہیں، انہوں نے جناب وہ پریس ریلیز وہ جاری کر دی، جو بھی وہ اس کو کہہ لیں کہ جی 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہیں اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور فروری میں جا کے انتخابات ہو سکتے ہیں. یعنی کہ 17 دسمبر تک تو ڈی لیمیٹیشن ہوگی، 1 مہینہ اوپر آپ لے جائیں وہ والا عذرداریوں کا، یا اسی میں اگر سمٹ جائیں تو 2 مہینے تو کم از کم وہ انتخابی شیڈول جو ہے وہ 60 دن والی اوبلیگیشن وہ والی لگتی ہے، تو فروری. تو اب اس کے اوپر سوال بڑا اہم کھڑا ہو گیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 16 ستمبر سے پہلے کسی نہ کسی پٹیشن کے اوپر عمر تا بندیال صاحب جو ہیں وہ یہ عذر جو ہے شاید قبول کر لیں، یہ میرا گمان ہے، ورنہ اس ملاقات کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. کیونکہ 16 ستمبر کے بعد عدلیہ کی جو صورتحال ہوگی وہ شاید ریاست پاکستان کے 2 جو ایلیمنٹس ہیں، 2 جو ادارے ہیں، ان کی فیور میں بہت زیادہ نہ ہو سکتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد اس طرح کا فیصلہ نہ آ سکے. تو اگر فیصلہ اس طرح کا لینا ہے تو الیکشن کمشنر صاحب یا کل کو کوئی اور بھی جا سکتا ہے بتانے سمجھانے کہ اب عمران خان کا بھوت سر سے اتاریں اور یہ جو چیز ہے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ مہربانی فرما کے مور لگائیں، اپنے جو برادر جج ہیں ان کا بھی مستقبل سیو کریں اور مطلب ہمارا بھی سانس چلنے دیں، ملک کو بھی آگے بڑھنے دیں. آپ نے بہت کر لیا، وہ نا کما لیا، تم نے بہت کما لیا، تو آپ نے بہت بندیال صاحب آپ نے بہت ڈھنڈورا پیٹ لیا، اب بس کر دیں. پتہ نہیں بس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ محض کیا سرائی ہے، یہ خبر نہیں ہے، تو یہ ایک اندازہ آپ یوں کہہ لیں. تو اب دیکھیں میں یہ میرا اندازہ کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب دہائی دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو دہائی ہے اب وہ تو اب سپریم کورٹ میں لکھی پڑھی بھی آ چکی ہے، لیکن اس سے پہلے جو بات کے اوپر سو موٹو ہو جاتے تھے اور چھوٹی سی ایک درخواست آتی تھی، اس پہ لمبا سا ایک ریلیف والا فیصلہ آ جاتا تھا عمران خان صاحب کو سہولت پہنچانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. تو اب عمران خان صاحب اٹک جیل میں بیٹھ کے دہائیاں دے رہے ہیں کہ میری سی کلاس تبدیل کروائیں، مجھے اڈیالہ جیل منتقل کریں. کوئی ہائی کورٹ ان کی بات نہیں سن رہی، کوئی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سو موٹو نہیں لے رہی. یوں لگتا ہے کہ بندیال صاحب نے اٹک کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے اور ان کی مصروفیات کچھ اور ہو گئی ہیں. تو ایسی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب ہوں یا سسٹم کے خلاف یا بقول راجہ ریاض صاحب کے کہ پاکستان کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے عمر تا بندیال صاحب اس فیصلے کو نلفائڈ کر دیں یا اس فیصلے کی ہوا نکال دیں یا اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ان دلوں میں تیل باقی نہیں رہا، یہ صاف نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کابینہ کو دیکھ کے کہ یہ کابینہ کوئی لمبی تو نہیں چلے گی، مجھے یہ لگتا ہے کہ 6 مہینے سے آگے شاید بات نہ جا سکے. اگر کوئی چاہتا بھی ہو تو ممکن ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو، لیکن سر یہ پاکستان ہے، یہاں پر وہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا. وہ مشہور جو نظم ہے پنجابی کی، اڑدی جاندی مکھی کولو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا. لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں ابھی آنے والے کئی مہینے سال یہ فارمولہ ان پر لاگو نہیں ہوگا. یہ نظر آ رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب کی کسی دہائی کے اوپر کان نہیں دھر رہے. اب یہ جو درخواست آئی ہے اس کے اوپر وہ کیا رد عمل دیں گے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر وہ کیا فیصلہ اپنا صادر کریں گے، آنے والے دن بڑے اہم ہیں. اور مجھے یقین سا ہے، نہ جانے مجھے کیوں یقین ہو چلا ہے، مہندی حسن صاحب یاد آ گئے مجھے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ آنکھ میں ڈالے ہوئے کان میں ڈالے ہوئے دکھیں گے نہیں. ریاست پاکستان کے بقول راجہ ریاض کے بڑے طاقتور لوگوں کے یا بڑوں کے، ان کے فیصلوں کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے. یوں ہی چلے گا اور بڑا سموتھ چلے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.